औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 27 है और इस वीलॉग में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि किस तरह मौला अली के बुग़्ज़ में आकर बनु उमय्या ने मौला अली को तो गालियां दी ही, साथ में अपने लिए भी गड्ढा खोदा कि किस तरीके से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाए तकलीफ़ दी और उसके साथ उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी बदला। और आखिर में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अल्लाह के वली थे जिन्होंने इस गाली गलौज को बंद करवाया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मुस्नद अबू याला और मुअज़्ज़मुल सगीर लिलतरवानी और सुनन नसाई अल कुबरा की हदीस, जिसको शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमरपुरी, जो अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने इन अहादीस को सही कहा है। तो सबसे पहले हदीस है जिसमें सैयदना अबू अब्दुल्ला जदली ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा दुखी होकर मुझसे फरमाने लगी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंबरों पर गालियां दी जाती हैं? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसे कोई सोच सकता है। मैंने अर्ज़ किया कि ये इंतहाई गुस्ताखाना और कभी फेल क्यों कर हो सकता है। तो सैयदना उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्या सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उनसे मोहब्बत करने वालों को गालियां नहीं दी जाती? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जबकि मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत फरमाया करते थे। यानी सैयदना अली बिन अबी तालिब को मिंबरों पर गाली देना गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबरों पर गालियां बकने के ही मुतारिफ है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये ना मेरा फतवा है, ना किसी शिया का फतवा है, ना ही किसी और आम मुसलमान का फतवा है। ये फतवा किनका है? ये फतवा है हमारी माँ का, सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, कि उन्होंने ये फरमाया कि मौला अली को गाली देना ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना। तो फिर जो लोग गाली देते थे और जो लोग गाली देते हैं और जो लोग बुग़्ज़ रखते थे और जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं, तो ऐसे लोग फिर अपने ईमान की फिक्र करें और अपनी तरीक़ों को बदलें और अहले बैत से मोहब्बत में मशगूल हो जाएं। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बनु उमय्या के हुक्मरानों ने बदला। और वो किसी वजह से नहीं, सिर्फ अहले बैत के बुक्स में, मौला अली के बुक्स में, कि जो मौला अली करते थे उसका अपोजिट करते थे। लेकिन ये उन्हें यह नहीं मालूम था कि मौला अली अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कर रहे हैं। मौला अली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर तो बिदअत ही करोगे। तो यही वो करते थे। तो सुनन नसाई की हदीस 3009 में है और इस हदीस को शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह और शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह ने सही कहा है। तो इस हदीस की वर्डिंग है, सैयदना सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा मैदान अरफात में था, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या वजह है कि लोगों ने तलबिया यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मैंने अर्ज़ किया कि लोग हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान के मना करने की वजह से डरते हैं। तो अब ये देखिए कि हज़रत मुआविया ने तलबिया पढ़ने को ही हज में मना कर दिया, इसलिए बुलंद आवाज़ से तलबिया कहने के बजाय आस्ता आवाज़ में ही कह लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों को तो हर आदमी तो तलवार का डर तो बहुत ख़तरनाक होता है ना।
تو جب تلوار کا ڈر تھا تو وہ زور سے نہیں کہتے تھے، وہ بالکل ہلکے سے کہہ دیتے تھے. تو اس لیے چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اور ساتھ ہی فرمایا، بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب سے بغض رکھنے کی وجہ سے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارکہ کو ہی چھوڑ دیا. اب آج کل بالکل ویسے ہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب بریلویوں کو یہ معلوم ہے کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ اگر ہوگا، ازار اگر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن صرف کیونکہ دیوبندی اور اہل حدیث ایسا کرتے ہیں تو اس کے بکس میں آ کے اپنا کباڑا کر رہے ہیں. اور ایسے ہی جب معلوم ہے کہ بریلوی ضالین جیسے عربی میں پڑھا جاتا ہے ولا ضالین تو ویسے پڑھتے ہیں تو یہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عرب بھی پڑھتے ہیں. لیکن شیعہ، دیوبندی اور اہل حدیث بریلوی کے بکس میں آ کے عربی کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اردو پڑھ رہے ہیں، ولا ضالین. ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کہتے ہیں کہ سنتوں کو جو ہے وہ مردہ سنتوں کو زندہ کرو. لیکن ایک اتنی بڑی جو عربی پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ہی غلط کرا ہوا ہے، اور جب ان کو بتاؤ تو بھی نہیں مانتے. کیوں کہ صاحب وہ جب بریلی کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. تو بس یہاں پہ بھی ایسی تھا. اب یہ مولا علی کی مخالفت تھوڑی کر رہے تھے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. تو ایک اور حدیث ہے سنن الکبریٰ للبہقی کی، جس کو شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 9447. اس میں سیدنا سعید بن زبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو انہوں نے سوال فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کی تلبیہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. خواہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی ناک خاکو آلود ہو جائے، یعنی وہ میرے اس سنت پر عمل کرنے کو خواہ برا ہی مان جائے. اور ساتھ ہی فرمایا، اے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرما، بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی وجہ سے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارکہ کو ہی چھوڑ دیا. یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بلند آواز سے تلبیہ کہنا تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، نہ کہ ان کا کوئی ذاتی اجتہاد تھا. تو بالکل وہی صحیح بات انہوں نے فرمائی کہ بھئی جو مولا علی کر رہے تھے وہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو سنت پر ہی چل رہے تھے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سب چیز فرقہ واریت ہے، سب چیز انا ہے، سب چیز جو ہے اپنی ہٹ دھرمی ہے. لیکن انسان اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے صحیح بات سے وہ دور ہو جاتا ہے، صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے. یہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 240، جس میں ہم دیکھیں گے کہ مولا علی سے محبت کی کیا فضیلت ہے اور مولا علی سے بغض کی کیا فضیلت ہے. لیکن اگر مولا علی سے محبت غلو کے درجے میں ہو تو اس کی کیا قباحت ہے. تو اس حدیث میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی کہ اس میں سے نباتات نکالے، پیڑ نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا. بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ مجھ سے یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر آپ کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے محبت ہے تو آپ ایمان پر ہیں، اور اگر آپ کے دل میں بغض ہے تو ایمان پر نہیں ہے. اور مولا علی کے دشمنوں سے محبت رکھنا بھی بغض
کی علامت ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے فضائل صحابہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حدیث نمبر 952 اور 964، اور یہ السنہ ابن ابی عاصم 809 نمبر میں بھی ہے، اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زہی نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو مریم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری ذات کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک یعنی گمراہ ہو جائیں گے۔ پہلی قسم حد سے زیادہ محبت میں غلو کرنے والے، اور دوسری قسم مجھ سے بغض رکھنے والے۔ تو یہ دو لوگ جو گمراہ ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ جو حد سے زیادہ محبت کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو بغض رکھیں گے۔ وہ چاہے حد سے زیادہ بغض رکھیں یا کم بغض رکھیں، وہ بات الگ ہے۔ بغض مطلب بغض، جیسے یہ کہا جاتا نا کہ لو کین بی فیک بٹ ہیٹ از آلویز ریئل۔ اف یو ہیٹ سم بڈی تو اٹ از آلویز ریئل، بٹ یور لو کین بی فیک۔ تو اس لیے جو زیادہ محبت کریں گے، وہ ہم دیکھیں گے کیا زیادہ محبت کریں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، اور جو بغض رکھیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، وہ بھی جہنم جائیں گے۔ تو دوسری حدیث میں تھا کہ سیدنا ابو اسوار تابع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی ہوئی غیبی خبر کی بنیاد پر ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، یہاں تک کہ محبت میں غلو کرنا ان رافضیوں کو آگ میں داخل کر دے گا، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے، یہاں تک کہ بغض رکھنا ان نازبیوں کو آگ میں لے جائے گا۔ تو اس حدیث میں مولا علی نے واضح فرما دیا، اور یہ مولا علی نے نہیں فرمایا، یہ حدیث کا رول ہے کہ جب کوئی بھی صحابی غیبی خبر دیتا ہے اپنے نام سے، اپنے خود بول کے کہ فلاں فلاں کو ایسا ہوگا، تو وہ یہ نہیں مانا جاتا ہے کہ اس کو غیبی خبر آئی ہے اور یہ بول رہا ہے، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بول اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی، اور یہ اپنی اس غیبی خبر کو اپنی طرف سے منسوب کر کے یہ بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ کہہ کے کہ بھائی ایسا ایسا ہوگا۔ ایسے ہی مولا علی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کچھ بتایا، اور مولا علی نے یہ کہا کہ بھائی فلاں فلاں ایسا ہوگا، تو یہ نہ مانا جائے کہ یہ مولا علی نے کہا ہے، مولا علی پہ وحی آئی، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بتایا، اور مولا علی اپنی طرف سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس میں مولا علی نے کس کو بتایا کہ جو گمراہ ہوں گے پہلے محبت میں غلو کر کے، جو مولا علی سے دعا کرتے ہیں، مولا علی سے استناد کرتے ہیں، اور اہل بیت سے استناد کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ لوگ ہوں گے جو غلو کرتے ہیں مولا علی سے محبت میں، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ اور یہ سوچتے ہیں کہ وہی مولا علی پہ بھی آتی ہے، اہل بیت پہ بھی آتی ہے، ائمہ اہل بیت پہ بھی آتی ہے، تو یہ سارے گمراہ ہوں گے۔ اور دوسرا کون گمراہ ہوگا؟ جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے، جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، جو مولا علی کے سے بغض رکھنے والوں، جو ان سے لڑنے والوں، ان کے ابھی تک پیروکار بنے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں، تو یہ سب گمراہ ہوں گے۔ تو پہلے والے تو رافضی جو ہیں وہ شیعہ میں سے ہوں گے، اور دوسرے والے جو ناسبی ہیں وہ سنیوں میں سے ہوں گے۔ تو اب انسان خود دیکھ لے کہ وہ بغض رکھنے والوں میں سے ہے یا محبت میں غلو کرنے والوں میں سے ہے۔ تو جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم محبت میں غلو کریں گے، مولا علی کو اللہ کا ولی مانیں گے، لیکن ان سے کوئی دعا نہیں کریں گے، عقیدہ امامت ہم نہیں مانتے اس طریقے سے جس طریقے سے شیعہ مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اماموں پر، اہل بیت کے اماموں پر کوئی وحی نہیں آئی، ان سے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ شرک ہے اور جہنم میں جائیں گے۔ باقی وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ان کی اچھی بات ہے وہ
ہمارے سراپوں پر۔ اور ہم جو مولا علی سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے جنہوں نے جنگیں کریں، ان سے ہمارا کوئی محبت نہیں، پرووائڈڈ کہ انہوں نے توبہ نہیں کی لی، جیسے سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، ان لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی اور آخر تک وہ مولا علی کو گالیاں دلواتے رہے، ان سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان کا کام ہم نہیں کرتے۔ گالیاں دینے کا کام بنو امیہ کا تھا، ہم بنو امیہ کا کام ہم نہیں کریں گے کہ دوسرے کی بغض میں آ کے ہم اسی کی طرح پھر وہی حرکت کریں۔ ہم دل میں برا جانتے ہیں، بس جو صحابی ہے اس کی صحابیت اپنی جگہ پر، ہم لعن طعن نہیں کرتے، ان کو صحابی مانتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی برا بات نہیں کہتے، کیونکہ مولا علی نے یہ فرما دیا کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے بیچ ہوگا، تو وہ تو اس دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مولا علی پر گالیاں دی جاتی تھیں، جو لعنت فرمائی جاتی تھی، وہ ختم کیسے ہوئی؟ کیونکہ آج تو ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی بھی سنی ایسا نہیں کرتا ہے، شیعہ سے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کبھی کیا ہو، لیکن سنیوں میں ایسا ہوتا تھا، تو سنی اون کرتے تھے بنو امیہ کو، شیعہ تو بنو امیہ کو اون نہیں کرتے ہیں اور برا برا بولتے ہیں۔ جو کام بنو امیہ مولا علی کے ساتھ کرتے تھے، وہی جو رافضی ہیں وہ اب بنو امیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو 60 سال گالی دی، ان پہ 1360 سال ہو گئے ہیں ان پر گالیاں پڑتے ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گالیاں شروع ہوئی تھیں خطبوں میں، برا بھلا مولا علی کو کہا جاتا تھا، یہ کیسے ختم ہوا؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی، جو ان کی 911 ہجری میں انتقال ہوا، لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس غلیظ، انتہائی گستاخانہ اور کبھی رسم کو بند کروا دیا۔ تو بنو امیہ سے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے 99 ہجری میں، اور انہوں نے اس کو بند کروا دیا، اور ان کو سنی اور شیعہ دونوں امام مانتے ہیں، اور ان کو مانتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ تو جو 12 امام آئیں گے قیامت تک، تو ان میں سے 4 تو پہلے ہیں اور ایک یہ ان کو مانتے ہیں، اور آخر میں امام مہدی۔ اب بیچ کے جو لوگ ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم، بیچ کے جو 6 امام ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم کون ہیں، کون ہوں گے، آئے بھی ہیں یا نہیں آئے ہیں، نو بڈی نوز۔ تو یہ تھے، انہوں نے اس غلیظ رسم کو بند کروایا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس کی جگہ اس آیت کو جاری فرما دیا، تو یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، جو آج کل ہمارے خطبات میں جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: بے شک اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 کاموں کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور تمہیں ان کاموں سے منع فرماتا ہے، یعنی کہ بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو یہ کتنی اچھی آیت ہے، اس گالی گلوچ کی جگہ یہ آیت ایڈ ہوئی ہے، اور یہ اتنے سال سے ابھی بھی ہم اپنے خطبوں میں جمعے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے اب تک خطبات میں ان آیات مبارکہ کی قرأت مسلسل جاری ہے، اور اس کو لکھا گیا ہے تاریخ الخلیفہ للسیوطی باب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں۔ تو اس طریقے سے مولا علی پر لعن طعن، گالیاں اور لعنت جو ہے وہ بند کی گئی، اور جو الحمدللہ آج تک بند ہے،
شیعہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور سنیوں کی کسی بھی مسجد میں اب ایسا نہیں کیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ ناسبی ہی کیوں نہ ہو۔ بنو امیہ کے جو ہے وہ باڈی گارڈ، بنو امیہ کے پروپننٹ، بنو امیہ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ایسا کام نہیں کرتے اب الحمدللہ۔ تو ہم اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے کربلا میں اور شدید بگاڑ آیا، جس کی وجہ سے یہ کربلا ہوئی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔